नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सहीमत क़ल्बी। अपनी नीयतें अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लुहु सालिहा वजअल्हु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोगों ने अपना 24th पारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है सिवाय एक सूरत के। तो आज हम सैटरडे है तो उसके लिए फिर हम इंशाल्लाह सूरत फसीलत ही हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले थोड़ा सा स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ नेमतें दुनिया में बनाई हैं और कुछ नेमतें आखिरत के लिए रखी हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी नेमत आखिरत की नेमत की तरह नहीं है सिवाय इल्म के, ईमान के। ईमान और इल्म ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आखिरत की नेमत के मुशाबे हैं। यानी इंसान के अंदर जब ईमान आता है और ईमान जागता है तो दिल को जो हलावत और खुशी महसूस होती है, वो खुशी इंसान जन्नत में भी महसूस करेगा और इस ईमान की वजह से महसूस करेगा। और इसके अलावा इल्म हासिल करने के बाद जब इंसान के अंधेरे दूर होते हैं, इसको रोशनी मिलती है, इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत बढ़ती है, तो इससे दिल को सुकून और करार आता है। ये करार और ये चैन जन्नत में भी इंसान को नसीब होगा। लाइक जन्नत में इंसान कोरिलेट कर सकेगा कि मुझे दुनिया में जो सुकून इस इल्म को सीखने से और इस ईमान की मोहब्बत से था, वो वाली वो चीज़ जो है वो सेंसेशंस जो हैं वो हम लोग को जन्नत में भी नसीब होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इल्म दिल की ज़िंदगी है, इल्म के बगैर दिल मुर्दा है। इमाम इब्नुल कय्यम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिलों के लिए इल्म को ऐसे बनाया है जैसे ज़मीन के लिए बारिश बनाई है। तो जिस तरह ज़मीन की ज़िंदगी बारिश के बगैर नहीं हो सकती, इसी तरह दिल की ज़िंदगी इल्म के बगैर नहीं हो सकती। यानी दिल ज़िंदा हो ही नहीं सकता जब तक कि इंसान इल्म हासिल ना करे, और इसमें ख़ास तौर पे कुरान के इल्म हासिल करने की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हमारे भी दिल जो है ईमान की मोहब्बत से जो है और कुरान की हिदायत से हमेशा ज़िंदा रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हम सूरत फसिलत शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुसिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि वफ़ी आज़ानिना वक़रम वमिन बैनिना वबैनिक हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। अल्हम्दुलिल्लाह। हामीम हरूफ मुक़त्तात है ये, और इससे हमारी दोबारा यही रिवीजन बार बार होती है इस बात पे कि इस इल्म का अहाता अल्लाह का जब तक ना चाहे हम लोग नहीं कर सकते, और इल्म सारा जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास, इसलिए आज तक कोई इन हरूफ मुक़त्तात का मतलब नहीं जान सका। और इसके बाद हमें ये भी बात इससे साबित होती है कि इस इल्म को सीखने के लिए हमने कितनी आजिज़ी इख्तियार करनी है। आगे चलते हैं। आयत नंबर 2, ये किताब रहमान और रहीम की तरफ से उतरी है, कि अल्लाह ताला की तरफ से उतरी है किताब, कि इस किताब को रहमान ने नाजिल किया है, रहीम ने नाजिल किया है, जिसको पढ़कर आप रहमतें पाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी किताब जिसकी आयतें जुदा जुदा बयान की गई हैं, यानी कुरान अरबी इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। सो कुरान को सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सुन के कानों के रास्ते दिल पर जल्दी बात असर करती है। पढ़ते हुए इंसान का आम तौर पर जहन भटक भी जाता है, सुनते हुए भी भटक जाता है, लेकिन कम। तो इसमें ये भी बात एक आ जाती है कि जब भी हम नमाज में हम पढ़ें, नमाज भी पढ़ें, तो वो भी थोड़ी सी इतनी ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए कि आपके कानों तक वो बात पहुँचे। और अगर किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही आपके ऊंची आवाज़ से पढ़ने से, तो यानी कि इतनी भी ऊंची आवाज़ ना हो कि लोग घबरा जाए, मगर इतनी आवाज़ हो कि जो आपके खुद के कानों के
جاتی ہو، اس سے آپ کا اس پہ جو سن کے آپ جو خشوع خضوع انسان کا ہوتا ہے نا، وہ صرف دل میں پڑھ کے نہیں ہوتا، اور ویسے بھی یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ تھوڑی سی اتنی اونچی آواز میں ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا خشوع خضوع باقی رہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ سنیں، آپ سے کوئی خدا نہ خاصا غلطی ہو رہی ہے اور پھر آپ کا ادھر ادھر دھیان جانے میں بھی جو ہے کم آپ کا دھیان ادھر ادھر لگتا ہے۔ اب یہ کتاب جو بشارتیں بھی سناتا ہے، خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، سن کے باتوں کو جو ہے وہ ماننا نا اس میں آتا ہے، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف، اب اس میں جو ہے نا آیہ نمبر 4 میں اپنا انالیسس کریں کہ ہمیں جو اس میں بشارتیں ملتی ہیں، جو خوف دلایا جاتا ہے، اس سے ہم اپنا کتنا ہم اس پہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو مانیں گے یا اس بات کو چھوڑ دیں گے۔ اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ ان کے اتنا ان کا جو ہے وہ حالات خراب تھے کہ وہ اس بات سن کے، بات کو سمجھ کے، اچھی طرح سمجھ بھی آ گئی اور کہ کرنا کیا ہے، مگر صرف اپنی ایک نفسا نفسی کے دور میں، اور جو ہے اپنی شہرت کہ ان سے نہ چھن جائے، جو اس وقت کے اسکالرس تھے، وہ کہتے نہیں نہیں، ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو جب اللہ ہمارے کانوں سے پردہ اٹھائے گا اور ہمارے دلوں سے پردہ اٹھائے گا، تو پھر شاید ہم اس بات کو سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہم بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں کبھی کوئی قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، تو جو ہے ہم بہت زیادہ استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی گناہ کی وجہ سے ہمارے اور قرآن کے سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پردہ حائل ہو گیا ہو، تو اس پردے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اپنے استغفار سے۔ تو بہت زیادہ استغفار کریں اس وقت کہ جب قرآن سے دل نہ جوڑا ہو، جب قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اللہ سے استغفار کریں اور کوشش کریں کہ قرآن کو کھول کے پڑھ کے سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آدمی ہوں تم لوگوں کی طرح، تو مجھ پہ تو وہی آتی ہے، اور میں جو وہی آتی ہے وہی تم لوگوں کو بات کا سن کے تو بتاتا ہوں۔ اور پھر ان کے بارے میں کیا گیا؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، آخرت کو بھی انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جو کہ ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور آخرت پر بھی نہیں مانتے۔ زکوٰۃ کو کفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے کیونکہ انسان کو اپنا مال بہت محبوب ہوتا ہے، اور مال ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان جو ہے اپنے مال کی وجہ سے جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مال اس کی آزمائش بن جاتی ہے، اور یہ مال اس کی ساتھی، اس کے روح کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا دل چمک اٹھتا ہے، اور جب خرچ نہیں کرتا تو اس کے دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ کفر سے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی اپنے مال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ صدقے کی بہت ساری فارمز ہیں، مگر مال سے صدقہ جو ہے ہم لوگ ضرور کرتے رہیں، اور جیسے آج کا رمضان ہے تو کوشش کریں کہ روز کچھ نہ کچھ $1 $2 یا 1 ریال 2 ریال آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں نہ کہیں نکال لیں۔ اور اس میں رمضان میں بہت اچھا طریقہ ہے بچوں کو بھی اس بات کی عادت ڈالنے کی کہ بچے بھی جو ہیں وہ مال سے نکالیں، اگر ان کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے تو اپنی پاکٹ منی سے نکالیں، تاکہ ان کے دل سے جو یہ مال کی محبت ہے یہ ختم ہو، اور جو ہے ان کے لیے آگے ایمان پہ چلنا اور دین کی راہ پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، آیہ نمبر 8۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو نیک عمل کرتے رہے، خاص طور پہ اس میں جو ہے صبر کی بات ہوئی کہ صبر جو ہے نا انسان کا ایسا ثواب ہوتا ہے کہ جو بے تحاشا ہوتا ہے، کہ کل ہم نے جیسے پڑھا کہ صبر بڑی اچھی حدیث تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی جو آپ کے اعمال ہیں وہ تو تولے جائیں گے، مگر جب صبر کے جو ریوارڈز ہوں گے وہ تو تولے ہی نہیں جائیں گے، اس کے لیے کوئی یعنی کہ وہ کوئی ایسا میزان نہیں ہوگا جس پہ وہ تولا، وہ تو اس کا اجر بے حساب ہوگا۔ تو وہ اثر، وہ ثواب جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو انسان صبر کے ساتھ جو کام کرتا ہے، جو صبر مشکل کے وقت صبر کرتا ہے، اور ایون آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان نعمتوں میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس باجی کا میں کوئی بھی جو ابھی آپ کو تکلیف کیا ہوئی، باشی کیا ہے؟ جو ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں کر رہے ہیں۔ آیہ نمبر 9۔ کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا
मालिक है। और इसी ने ज़मीन में और इसके ऊपर पहाड़ बनाए और ज़मीन में बरकत रखी और इसी में सामान मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन में, और तमाम तलबगारों के लिए यकसा है। अब सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़मीन में अल्लाह ने कैसी बरकत रखी कि हर साल ज़मीन के अंदर से ढेरों गल्ला और अनाज और चावल और क्या क्या निकलता है। फिर इसके बाद आप दोबारा उगाते हैं, फिर निकल आता है। अब एक बीज डालते हैं, वो 700 बीज बन जाते हैं। ये कैसी फैक्ट्री से निकल के बाहर आता है? दुनिया की फैक्ट्रीज़ में तो आप जो डालेंगे इतना ही निकलेगा, और बाज़ औक़ात उससे भी कम न होता है। तो ये ज़मीन में अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, और इसके अलावा भी जो इंसानों की ज़रूरियात हैं, जैसे गैस है, तेल है, नमकियात हैं और बहुत सारी धातें वगैरह जो निकलती हैं, वो सब चीज़ें वक्त के साथ दरियाफ्त होती चली जा रही हैं, और इंसान इससे फ़ायदा उठा रहा है। अल्लाह अल्लाह ने क्या करना है? अल्लाह ने सिर्फ कुन कहना है, और कुन कहकर सब कुछ पैदा कर देता है। तो 2 दिन में ये क्या, 4 दिन में ये क्या, ये हमें बताया जा रहा है कि इसमें सीखने की बात है। वो ये कि हमें हर काम को टाइम देना चाहिए, ठहर ठहर के तहम्मुल से करना चाहिए। एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। कि ये ना हो कि हम सारे काम इकट्ठे शुरू कर दें और जो है वो सब गड़बड़ हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, काम फिर आराम, फिर काम फिर आराम। तो अल्लाह सुब्हान ताला के नज़दीक बेहतरीन सिफ़ात में से ये है कि इंसान तहम्मुल वाला हो, जल्दी ना करे, हर चीज़ में हंगामा ना खड़ा कर दे कि अब तक ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये भी अल्लाह ही दे तो आती है तहम्मुल मिजाजी। बड़ी बड़ी प्यारी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहम्मुल मिजाजी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी जो है वो शैतान की तरफ से है। अब इसमें जो है तहम्मुल मिजाजी, एक तहम्मुल मिजाजी होती है और एक होता है इजल। इजल जो होता है वो आप बगैर सोचे समझे भाग के काम करना शुरू कर देते हैं, और इतनी स्पीड से करते हैं कि वो जो है वो आप बल्कि काम होने के बजाय वो ख़राब हो जाता है। एक होता है कि इंसान नेकियों में सबकत लेके जाए, नेकियों में जो है ना पहल दौड़ के नेकियां हासिल करें, मगर उस दौड़ने में भी ये है कि आप आराम से, ये ना हो किसी को आप तकलीफ़ दें या कहें कि ये नेकी पहले मैंने करनी है। जैसे जो हशर होता है वहाँ पर खाना काबा में हिजर असवद को जो है बोसा लेते हुए जो जो होता है वहाँ पे हाल, हालांकि वो नहीं होना चाहिए। तहम्मुल मिजाजी के साथ जाके इंसान को नेकी में आगे बढ़ के जो है वो करना चाहिए। और वो जो है वो अल्लाह ताला को वो चीज़ पसंद है। और सबसे अहम इबादत कौन सी होती है? नमाज। नमाज, इसमें भी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सब्र की, तहम्मुल की, बर्दाश्त की। खड़े खड़े थक भी गए फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, नींद भी आ रही है कंट्रोल कर रहे हैं, फिर खुशू की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तहम्मुल मिजाजी के साथ आती हैं। आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, तो इस वक्त एक शख्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि जाओ और नमाज दोबारा पढ़ो, हमने नमाज तुम पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो ये सही बुहारी की आयत है। वो लौट गया, फिर वैसे ही नमाज पढ़कर आ गया, सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार ऐसा हुआ। वो बोला, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इस बेहतर इससे बेहतर अदा करना नहीं जानता, आप मुझे सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, इसके बाद जितना आसानी से कुरान पढ़ सको यानी सूरत अल फातिहा वगैरह, फिर रुकू करो और रुकू में इत्मीनान से खड़े हो, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मीनान में हो जाओ, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ। इसी तरह पूरी नमाज पढ़ो। ये नहीं कि अगर 20 तरावियाँ पढ़नी है तो बस अटक बटक उठ बैठक ही होती रहे और जल्दी जल्दी सजदे में गए नहीं, कि सर नहीं उठाया, बैठे नहीं कि दोबारा सजदे में चले गए, फिर हर स्टेप में जल्दबाजी, ये नहीं होनी चाहिए। इत्मीनान नमाज का एक रुकन है। जब नमाज में इंसान को इत्मीनान की आदत होती है, 5 मरतबा दिन में प्रैक्टिस हो, तो फिर आम ज़िंदगी में इंसान के अंदर ठहराव आने लगता है। और हमारे लिए इस दौर में और भी मुश्किल है कि जब हर चीज़ ऑटो पर आ गई है, हर चीज़ इशारे से हो जाती है, एक टिक करो और चीज़ें हो जाती हैं और जल्दी हो जाती हैं, फूड भी फास्ट हो गया और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो फिर इंसान के अंदर तहम्मुल और ख़त्म हो गया है। इसका माहौल इसको तहम्मुल की तालीम नहीं दे रहा होता, और तहम्मुल की फ़िज़ा ही नहीं बना रहा होता। तो इसमें ये देखें कि जैसे पहले लाइब्रेरीज़ होती थी, लोग अगर कोई चीज़ रिसर्च करनी होती, लोग लाइब्रेरीज़ में जाते थे, वहाँ पे किताबें ढूँढते थे और किताबें ढूँढ के वहाँ पर जो है वो फिर उनको बैठ के पढ़ना, एक किताब से नहीं मिल रहा दूसरी को पढ़ना। यानी कितनी जो है वो एक तहम्मुल मिजाजी इंसान के अंदर आती थी, और इंसान आराम से एक बात को सीखता था और फिर वो सीखी हुई बात जो है ना माइंड में रहती भी थी।
ٹھیک ہے، مگر اب جو ہے اب ایوری تھنگ از آن دا کلک آف موبائل، کلک آف آن دا موبائل کے ایک کلک کیا اور ہر چیز چل کے سامنے آ گئی۔ اچھا اس میں بھی ہمیں صبر نہیں ہوتا کہ صبر جو ہے کہ نہیں جلدی جلدی اب آ جائے، اب جتنی جلدی یہ کھل گیا ہے ہماری فلانی ویب سائٹ، اتنی ہی جلدی جو ہمارے مائنڈ میں آنسر ہے وہ سامنے اس طرح سے ہمارے آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے نا، اور یہ جو سیٹلائٹس اور سیٹلائٹ میں ہر چیز جو اس طرح سے ہوئی ہے، تو اگر آپ نے اپنے منہ سے کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں نا، کہ جیسے میں کسی کھانے کی ریسیپی ڈھونڈ رہی ہوں، تو آٹومیٹکلی کبھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہے نا خود آپ کے سامنے اسی طرح کی ایڈز اور اسی طرح کے جو ہے نا وہ ویب سائٹس کھل جائیں گی آپ کے سامنے، یا اس کی آپشنز آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اچھی کہ آپ جوتا تلاش کریں یا کپڑے تلاش، تو وہ کیا ہے کہ ان کے یہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے، انٹرنیٹ ورلڈ ہے، ان کے اندر انہوں نے خاص قسم کے یعنی کہ آٹومیٹک سسٹم ایسا ہوتا ہے، میں نے اس پہ ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ جیسے انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو وہ ساری ایڈز اور وہ ساری ویب سائٹ کی ایڈ وہ سب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ فوراً اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز اندازہ بھی ہوئی ہو، تو انسان کو اتنا فاسٹ فارورڈ بنا دیا اس میڈیا نے کہ انسان کے اندر تحمل مزاجی ختم ہی ہوگی ہوئی ہے، کہ جو ہے وہ آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ انسان کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جس کا جو اثر ہے وہ بچوں پہ پڑ رہا ہے، بچوں جو ہے نا وہ ہائپر ایکٹیو ہونا اور فوکس نہ ہونا، یہ تو آج کل ہر دوسرے بچے کا ایشو ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ یہ رول پلے کیا ہے، یہ ان کی میڈیا کی مہربانی سے کیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے بچوں کو میڈیا سے اتنا دور رکھیں اور ان میں تحمل مزاجی لانے کی کوشش کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ٹول ہے تحمل مزاجی لانے کا، یہ بچے فوکس ہو کے کوئی کام کریں، اس کی ٹھیک ہے سائنٹیفک ورلڈ میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، مگر ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نماز ہے۔ تو جب آپ ہمیشہ اپنے بچوں کی نماز آبزرو کریں کہ وہ کیسے نماز پڑھیں۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہوں گے کہ بچے گئے اور فٹافٹ ہی نماز پڑھ کے آ گئے، بھائی کیا تم نے پڑھا نماز میں؟ میں نے تو 4 سنتیں پڑھے ہیں، 4 فرض پڑھے ہیں، 4 سنت پڑھے ہیں ظہر کی نماز، تو تم نے 10 منٹ میں پڑھ لی ہیں۔ پھر آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم بچے جب نماز پڑھے ہوں تو ان کو کہیں کہ جو ہے نا آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو دیکھیں کہ ایسے وہ نماز پڑھیں، آبزرو کریں کہ وہ کیسے نماز پڑھیں۔ اور اگر وہ بھاگ بھاگ کے نماز پڑھیں تو ان کو کہیں کہ یہاں پہ آرام سے ٹھہر جاؤ، یا ان کو ذرا سا ہاتھ سے اشارہ کر دیں، یا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں کہ کھڑی رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ، یعنی کہ آپ ان کو آرام آرام سے پڑھائیں، یا آپ خود بھی جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں اور اونچی آواز میں آپ نماز پڑھیں، اور آپ جو ہے جیسے جماعت کرواتے ہیں تو آپ، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ایسا آرام سے آہستہ آہستہ تحمل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ بچوں کو اس سے پہلے آپ کہہ دیں کہ بھائی اس میں ہلنا نہیں ہے، آپ نے بالکل اسٹیبل کھڑے رہنا ہے، کپڑے نہیں ٹھیک کرنے، اپنا دوپٹہ نہیں ٹھیک کرنا، اور ہاتھوں کی جو اکثر بچے فیجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پہ، قیام کے ٹائم پہ، تو وہ سارے کام آپ نے نہیں کرنے۔ تو جو آپ کے بچے کی عادات ہیں جو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نماز میں آپ کوشش کریں، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا، اور وہ عادت بھی بچے کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ چلیں، یہ ایک سائڈ ٹپ تھا تحمل مزاجی کے ساتھ کے اوپر۔ آیا نمبر 11، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین بنائی، اور اس زمین کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی ساری برکات رکھنی تھی زمین کے اندر وہ رکھ دی۔ پھر وہ پہلے زمین بنی تھی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے آؤ خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ اور جہاں تک ابتدائے خلق ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا، حدیث میں آتا ہے کہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل، مکروہات جتنے بھی جو ہے وہ جس چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، لائک سارے جو آپ کے گریزنگ لائف سٹاکس ہیں، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی گھڑی میں اور آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا۔ تو یہ تھے تخلیق کے مراحل۔ تو اس پہ دیکھیں ایک اور بات آیا نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان سے کہا کہ میری طرف آؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے نہ آؤ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فوراً اطاعت کا جواب دیا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ تو جب ان کی تخلیق کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو وہ خوشی سے آئے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو خوشی سے جایا کریں، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب نماز پڑھنی ہے، اب جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، اب قرآن کا سبق پڑھنا ہے، اور یہ اور وہ، دل سے خوشی سے جایا کریں جیسے آپ کوئی اپنا فیوریٹ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آیا نمبر 12، پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے،
یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ اسی زبردست با خبر کے مقرر کیے ہوئے انداز میں۔ کتنے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر آسمان کا ایک کام ہے۔ اب ہمارے پاس جو آسمان ہے 7واں آسمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ستارے بنائے تاکہ اس سے ہمیں ڈائریکشنز کا پتہ لگے، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ہمیں دن کی اوقات کا پتہ لگے، اور بہت ساری جو خوبصورت نشان بادل بنائے جس میں جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نباتات کی نعمت ہمیں دیتا ہے۔ اور جب آسمان صاف ہوتا ہے، ہمیں چاند صاف نظر آتا ہے، تو ہمیں جو ہے اگلا مہینہ کیسے شروع ہونا ہے چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسلامک اگلا مہینہ کیسے شروع ہونا ہے، تو ساری اللہ تعالیٰ نے وہ کام۔ اس طرح باقی آسمانوں کا بھی کوئی کام ہے یہاں پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور ہمیں بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب ٹائم ہوگا تب اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اور جو ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، یا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو ہمیں باقی آسمانوں کے کام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، جب دیکھیں نا جیسے اکثر انسان جب قرآن کو ہدایت کے لیے استعمال کرتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو مانتا اور سنتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے شک میں پڑھنا ہے، اور اگر کسی نے ڈاؤٹس میں پڑھنا ہے، اور ہدایت کے راستے سے ہٹنا ہے، تو وہ یہ اس چیز پہ انویسٹیگیٹ کرنا شروع، اچھا وہ 7 آسمان کون سا کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا، اور وہ کیا کام ایسا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے وہ آسمان زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم کس طرح ڈسکور کرنا شروع کریں وہ آسمان، اور وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے کوئی زندگی ہو، ہم وہاں پہ اپنے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری چیزیں بتائی ہی نہیں تو ہمیں ان میں پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آگے، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری نعمتیں میں تمہارے لیے بنائی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھی تم دین کے سیدھے راستے پہ نہ رہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فل فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود اگر تم مجھے اچھا رزلٹس نہیں دو گے تو پھر تمہارا کیا انجام؟ جیسے ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں گھر میں ایک علیحدہ کمرہ دیا ہے، ٹیبل دیا ہے، ڈیسک دیا، لیمپ ہے تمہارے پاس، فل ٹیکنالوجی ہے، پیپر ہے، تمہارے پاس پینسلز ہیں، ہر طرح کے کلرز ہیں، اور تمہارے لیے جو ہے نا کھانا تمہارے ٹیبل پہ آتا ہے، اور ہر طرح کی تمہیں فیسلٹیٹ، اب مجھے رزلٹ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو یہ ساری میں تمہیں فیسلٹیٹ کی ہیں کہ تاکہ تم پہ اپنے دین پہ چلنے کے لیے آسانی ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں بنائی ہیں اور ان پہ ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اور ان کو ہمارے نشانیاں بنائے گے تاکہ ان کو ہم دیکھ کے، ان کو غور و فکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پہ ہم چلیں، اس کے باوجود ہم نہ کریں تو خدا نخواستہ وہی حال نہ ہو جائے جیسے عاد اور سمود کا چنگھاڑ کے عذاب سے ہوا تھا۔ آیا نمبر 14، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو ان کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں ان کو تو انہوں نے بھلا ہی دیا نا، اگنور کر دیا، بلکہ اوپر سے ڈیمانڈس کرنا شروع ہو گئے کہ فرشتے آتے تو شاید ہم تمہاری بات سن لیتے۔ ایون فرشتے بھی جنہوں نے نہیں سننا نا، انہوں نے نہیں سننا، جنہوں نے سننا ہے وہ جو بے شک کوئی اگزامپل اللہ نہ بھی دیتے تو بھی وہ مان لیتا، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لاجکس جو ہم اپنے بنائے ہیں، ہماری ایک ول پاور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اپنے، کہ کچھ کام ہم اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ کام اچھا یا برا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایون اگر فرشتے بھی آ جاتے تو پھر بھی ان لوگوں نے نہیں تھا ماننا۔ آیا نمبر 15، اب جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پسند کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور ہماری وہ آیتوں سے انکار کرتے ہیں، کہ عقل کی بات یہ ہے کہ پیدا کرنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ پھر آیا نمبر 16، تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
آیت نمبر 17، اور سمود والے تھے، ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب قوموں پر عذاب آیا تو ان میں سے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو باہر نکال دیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے یہ کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے، تو کتنے لوگ تو بیچارے ماشاء اللہ، کتنے لوگ تو بیچارے وہ جو ہے تکلیف میں ہیں، مگر کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں کرونا وائرس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا بھی ہوا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا کے بھی کرونا وائرس تو تب بھی بچا لی، بھی اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، اور کچھ لوگوں کو کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی فرق پڑا بھی نہیں، یعنی کہ ان کی زندگی میں کوئی اتنی خاص چینجز نہیں آئی۔ تو جو ہے وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم لوگ لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم اگر ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہو بھی سکتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اس عذاب نے جو ہے نا ہو سکتا ہے ان کو عذاب کی وجہ سے جو ہے اس کرونا وائرس کی آزمائش کی وجہ سے کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ درستگی کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے کے جو ہے وہ ان کے گناہ کم کرنا چاہتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے گناہ کم ہو اور ان کو کم سے کم عذاب ملے یا ان کو عذاب سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم لوگ بالکل نہیں اندازہ لگا سکتے، مگر آپ دیکھیں کہ جب جو ایمان والے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا ایسا بندہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ بھی نہ کہا ہو، اور اکثر ہم لوگ اپنی باتوں میں بھی یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کرونا آ گیا تھا تو میں جو ہے یہ کام میرا ہو گیا، یا اس طرح سے چیز ہو گئی، یا میں یہاں رک گئی، اور اس طرح سے باقی اکثر یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے مختلف طرح سے آپ کے ایکسپیرینسز میں یہ باتیں آئی ہوں گی۔ تو اس میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پھر جب اگر کسی پہ آزمائش آئی بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کر دے، اور آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آزمائش کو جو ہے ہمارے گناہ جھڑنے کا جو ہے سبب بناتے ہیں، اور ٹھیک ہے دنیا میں تو ٹھیک ہے کوئی تکلیف آئی اور آپ نے اس کو برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کیا، مگر اگر اس خدا نہ خواستہ اس گناہ کی اگر سزا آخرت میں بھگتنی پڑی تو وہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی، یہاں والی تو پھر بھی ہم برداشت کر جائیں گے مگر آخرت والی برداشت نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ کل حال، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر حال میں شکر کریں۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہ میرا خیال ہے ہم دوسری کی تیسری دفعہ یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ جو دشمن جو اللہ کے دشمن ہیں، جو جو جس طرح کا گناہ کرنے میں انوالو ہوگا نا، وہ اس طرح کی جماعتیں ان کی بنا لی جائیں گی، تو قیامت والے دن دو بڑے گروہ بنیں گے، ایک وہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور ایک وہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو جہنم میں جانے والے گروہوں میں پھر آگے کیٹیگرائز ہوگا وہ کہ جو فرعونیت والے حرکتیں کرتے رہے ان کو سارا آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک کے لوگوں کو ان کو سپریٹ کر دیا جائے گا، جو چوری کرتے ہیں، چوری ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو سپریٹ کر دیا جائے گا، جو زنا میں ملوث تھے ان کو سپریٹ کر دیا جائے گا، اور جو منافقین ہیں ان کو سپریٹ کر دیا، شراب پیتے ہیں، اس طرح آپ گناہوں کے حساب سے ان کی کیٹیگرائزیشن ہوگی، اور اسی طرح سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس طرح جنت کے لوگوں کی بھی کیٹیگرائزیشن کی جائے گی، وہ آگے سورہ واقعہ میں ہے بڑی خوبصورت کیٹیگرائزیشن، وہ انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 20، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان ساری زندگی اس بدن کی حفاظت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا اور اس کی ضروریات پہ پوری کرتا ہے، قیامت کے دن یہی بدن بے وفا ہو جائے گا اور یہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، تو اس نے کیا کیا کام برے کام کیے، کھالیں بھی گواہی دیں گی۔ تو ہم جو ہے ان اعضاء سے وہ کام لیں جس کے لیے پھر وہ یہ گواہی دیں کہ انہوں نے ہمیں اچھے کام کے لیے استعمال کیا۔ آیت نمبر 21، اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے تم نے ہماری خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نقد بخشا اس نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی طرح تم طرف لوٹائے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ساری نعمتیں بتانے کے بعد، انسان کی تخلیق بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ساری اعضاء میں نے تم لوگوں کو دی ہیں ان کا اچھا استعمال کرو گے تو بہتر ہوگا، تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر نہیں اچھا استعمال کرو گے تو ان اعضاء کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اور تمہاری جو ہے کانوں کو، تمہاری جلد کو میں گویائی بخش دوں گا، یعنی کہ ان کو بولنے کی طاقت دے دوں گا، تو اللہ کے حکم سے وہ جب طاقت ان کو آ جائے گی بولنے کی تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کیسے بولیں گے، کس طرح بولیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر وہ بولیں گے تو صحیح، قرآن میں لکھا ہو تو اس کا مطلب بولیں گے۔
آیت نمبر 23، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادتیں دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تم ہمارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیے کہ اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ گمان خیال جو ہوتا ہے انسان کو ڈرائیو کرتا ہے، اس کی طرف لے جاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کی آرزوؤں نے غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے بھی ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ جب زن ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا نیکی کا، تو پھر نیکی کہاں سے کرتے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ صرف خیال یا گمان یا آرزو کی تمنا بھی جنت میں نہیں لے جائے گی۔ انسان کہے مجھے جنت کی خواہش ہے، بڑا شوق ہے جانے کا، تو اس کو لے کرے کچھ بھی نہیں، اس خیال سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو تمہاری آرزوئیں پر موقف ہے، نہ کہ اہل کتاب کی آرزوئیں پر۔ جو بھی برا کرے گا اسے جزا دی جائے گی اپنے لیے۔ اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ کھجور کی گٹلی دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جب آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایک وہ ڈینٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے نقطہ لگا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ نہیں ہو کیا، تو اتنا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال چاہیے، اور وہ برے اعمال سے زیادہ ہونے چاہیے، باقی اللہ کی رحمت ہے جو شامل ہوگی، تو پھر انسان اندر چلا ہی جائے گا۔ آیت نمبر 23، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے ہو تمہیں ہلاک کر دیا اور تمہیں خسارہ پانے والوں میں سے بنا دیا۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ صبر اور جو ہے توبہ، یہ دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہنی چاہیے، کہ مشکل اوقات میں آپ صبر کریں، اور جب آپ کوئی گناہ آپ سے ہو جائے جانے میں یا انجانے میں، تو ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جنت میں لے کے جانے والی ہوں گی۔ اب اگر کسی نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا تو دوزخ میں جا کے وہ صبر کریں یا توبہ کریں، ان کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ان سے کم ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی، ان پر اللہ نے تم کو ان پر اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 25 کو، بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کے غلط کاموں میں بڑا خوش ہوتے ہیں، اور جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں وہ مطلبی ہوتے ہیں، اور جھوٹی تعریفوں کے ساتھ آپ سے کچھ بٹور لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ٹائم ہو یا آپ کا مال ہو یا کچھ اور نیکی کے راستے پر جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی پہ راستے پہ چل گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر ہم اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھا جائے گا۔ تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو ہماری برائیوں کو ہمیں نہیں دکھلاتے بلکہ ان کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو دوست ہمیشہ جو ہے دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ سچ بولتا ہے۔ ہمیں اپنے دوست کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے، تاکہ وہ اس سے نکل آئیں، تاکہ وہ بچ سکیں۔ تو یہاں جو آگ میں جائیں گی ان کی شامت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط تھے، ایسے دوست تھے ان کے اوپر، جو آگے پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے۔ اور یہ ساتھی انسانوں میں بھی سے ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، جو شیطان جو اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے لیے برائی کو خوبصورت بناتا ہے۔ تو ہم نے قرآن میں اکثر جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے ہم نے دوست کی چوائس کیسے کرنی ہے، اور کیسے دوستوں کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ دوست ہمارے کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں دوست وہ ہے جس سے آپ اپنے راز بھی شیئر کرتے ہیں، جس سے آپ اپنا ایسا ٹائم شیئر کرتے ہیں جس میں وہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، اور نہ کہ ٹھیک ہے آپ دوست جو ہے نا، گہرا دوست اس کو ہی بنائیں جو کہ مومن ہو۔ باقی لوگوں کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے بھلا چاہنے کے لیے، مگر دوستی جو ہے صرف آپ جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ اس کے مطابق آپ صرف مومن لوگوں کو ہی اپنے دوست بنا سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنے ذاتی باتیں یا اپنے راز بھی شیئر کر سکتے ہیں مشکل کے وقت۔ آیت نمبر 26،
اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ، کیونکہ اگر لوگوں نے سن لیا تو پھر ان کے دل بدل جائیں گے۔ اب یہ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا یا جہاں پہ تبلیغ ہو تو وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیں گے، بلا وجہ کا جو ہے وہ تنگ کرنا شروع۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور اکثر بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کو اکثر مائیں نہیں سمجھاتی کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو تو آہستہ سے جو ہے آپ نے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے ٹون میں بات کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر غالب رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے قرآن کو دور کر دو، پھر قرآن کی نہیں تمہاری بات مانیں گے۔ اور یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے وقت شور مچاتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں اپنی باتیں شروع کر دیں اور شور ہنگامہ کریں۔ تو یہ جو کفار کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، اور بعض کو نصیحت کرتے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں اور لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ تم اپنی مجلس سے سجا کر بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس تماشے کی طرف آئیں اور قرآن سننے نہ جائیں۔ ضحاک کہتے ہیں کہ تم اب اتنی باتیں کرو کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس پر غلط ملط ہو جائے، اس کو سمجھ کچھ نہ آئے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے قرآن سننے کا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانت ہے۔ ابن غاثمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے باتیں کر رہا ہو۔ اسے چاہیے کہ توجہ سے سنے، چپ کر کے سنے، اور جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس کو بند کر دیں۔ گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں فون بھی ہو رہا ہو، بیچ میں بچوں سے باتیں بھی ہو رہی ہوں۔ جس وقت سب گھر سے چلے جاتے ہیں، نسبتاً خاموشی ہوتی ہے، اس وقت تلاوت لگانی چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ پوری اپنی کوشش کریں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں اور بچے بھی ہیں ماشاءاللہ ساتھ، تو اس میں جو آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ دھیان ادھر رکھیں، مگر ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو تلاوت کے لیے خاص آپ کریں، مگر اس کے علاوہ جب کوئی قرآن کی بات سننی ہو اس طرح سے تو پھر آپ جو ہے کوشش اپنی پوری کریں کہ یا اللہ میرے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اور ساتھ بچے بھی ہیں تو میری آزمائش میں آسانی فرما۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس وقت بچوں کو بھی جو ہے نا، جب آپ اس درد کو کہ یا اللہ میرے پاس یہی ٹائم ہے، میں اسی ٹائم پہ بچوں کے ساتھ ہی مجھے قرآن سننا ہے یا قرآن سمجھنا ہے، تو اس میں میرے لیے آسانی فرمائے۔ تو آپ دیکھیں گے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھی مسجد میں حلقہ وغیرہ ہوتے ہیں، خاص کر جو ڈاٹ مات میں حلقہ ہوتا تھا، تو ہماری جو عالمہ تھیں وہ پڑھا رہی ہوتی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا ٹوڈلر بچہ بیٹھا ہوتا تھا 2-3 سال کا، اور مجال ہے کہ تھرو آؤٹ اس 1-1.5 گھنٹے کی بات میں وہ بچہ کبھی ماں کو تنگ کر جائے۔ ہاں کبھی شاید ہوگا ونس ان وائل اس نے ماں کو جو ہے وہ بھی شاید اس کی طبیعت خراب ہوئی اس طرح، مگر وہ اتنے آرام سے بیٹھا ہوتا تھا وہاں پر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، اور اتنے آرام سے وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی کہ قرآن کی برکت تھی نا کہ وہ بیچاری وہ پڑھانے کے لیے آئی ہے، مگر ساتھ چھوٹا بچہ ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ٹھیک ہے چھوٹے بچہ میں پڑھا نہیں سکتی تو اس کے لیے تو کسی نے کیا کہہ دینا تھا، مگر پھر وہ دین کا کام کرنے کے لیے آگے آتی تھیں، اور سسٹر فاطمہ ان کا نام ہے، تو آگے آتی تھیں اور اللہ کا کلام جو ہے لوگوں کو پڑھ کے سناتی تھیں اور سمجھاتی تھیں۔ تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ جو ان کا بچہ بیٹھا ہوتا تھا وہ ماشاءاللہ بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو جب ہم اللہ پہ توکل کر کے اپنے دین کا کام کریں گے نا، تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص طریقے سے جو ہے نا آپ کا ساتھ دے گا، ضرور کیوں نہیں۔ اور اسی طرح اکثر خواتین جو ہے بیچاری تراویح پڑھنے آتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے دودھ پیتے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی یعنی کہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا ان کا ساتھ ہوتا تھا، تو وہ ساتھ ساتھ تراویحاں پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ بچے کو جھلا رہی ہوتی، ساتھ ساتھ وہ تراویحاں پڑھی ہوتی تھیں، اور بچہ ماشاءاللہ اکثر بچے جو تھے، میں نے 99% بچے جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ ان باتوں کو، ٹھیک ہے یہ ہمیں ڈسٹرب تو کرتی ہیں، مگر اللہ کا نام لے کے جب ہم لوگ یہ کام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں سے بہت برکت ڈالیں گے، اور آپ کا کام کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ تو یعنی کہ پروفڈ بات ہے کہ جب اللہ کے کام آپ کرتے ہیں تو باقی کام آپ کے سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا نہیں کہ دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھاگنا کم کر دیں، اللہ کا کام کریں تو اللہ کا کام بھی ہو جائے گا اور دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، ایک تیر سے 2 شکار۔
تو یہ بہتر ہے کہ صرف دنیا کا کام کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے جب ہم فارغ ہوں گے، یا کر لیں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا، ابھی تو نہیں ہم کر سکتے۔ نہیں، آج سے اپنی نیت بنا لیں کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کام کو جو ہے کر کے چھوڑیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ضرور آپ کی جو ہے مدد فرمائیں گے، اور رحم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 28۔ اب آیات کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور ان کے برے اعمال کو جو وہ کرتے رہے تھے سزا دیں گے۔ یعنی کہ اس دن کوئی عذر ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ قیامت کے دن ہمارا کوئی بلا وجہ کا عذر نہیں سنے کہ بچے تھے تنگ کرتے تھے اس لیے میں نے قرآن کو جو ہے نا ہاتھ نہیں لگایا، کہ نہیں میں نے تو پورے ادب کے ساتھ ہاتھ لگانا تھا۔ نہیں، آپ اپنی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ 100 وسیلے بنانے والا ہے۔ اور اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے وہ انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو ہمیں دکھا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ اب دنیا میں جس چیز نے بھی آپ کو تنگ کیا ہوگا، وہ آپ کا دل، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے جس نے بھی آپ کو دین کی باتوں سے روکا ہوگا، آپ کا دل یہ اس وقت کرے گا کہ اپنے پاؤں کے تلے ان کو رون ڈالیں اور سب سے نیچے رہیں۔ اتنی نفرت ہو رہی ہوگی تو اچھی بات نہیں کہ یہاں پر ہم وہ بندوبست کر لیں کہ وہاں پر ہم اپنے سارے بہن بھائی، رشتہ داروں، دوستوں، احباب کے ساتھ ہم جنت الفردوس میں جائیں۔ آیت نمبر 30۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو، نہ غم ہو، اور بہشت کی جس کو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ اب یہ فرشتے کس پر آتے ہیں؟ کہ کس کو تسلیاں ملتی ہیں؟ جس کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب ہے، کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت ہوتی ہے۔ تو استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں، یعنی کہ جو باتیں منع کی ہیں اس پر قائم ہو جاؤ، جو کرنے کو کہا ہے وہ کہا وہ جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکے دہی سے کام نہ لو، چالے نہ چلو، یعنی کہ منافق نہ بنو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو، کہ اپنی انٹینشنز، جیسے ہم قرآن شروع کرتے ہیں ہر روز کلاس میں، تو ہم شروع میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جو ہے وہ انٹینشنز ٹھیک کرتے ہیں کہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اپنے فرائض ادا کرو، کہ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے فرائض ادا کرو اور کرتے چلے جاؤ، جم جاؤ، جو کر رہے ہو اسے صحیح سمجھ کر کرتے جاؤ، پھر اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا اور برکت ہوگی زندگی میں۔ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی رہی ہے نا، آپ کے دل میں کوئی ڈر ڈور ہے بھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا ہماری، کہ ہمارے وہ ڈر نکال دے گا، ہماری وہ غلطیاں درست اللہ تعالیٰ کروا دے گا، زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اور یہ تو آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ رمضان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، کون سے کام رکے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ کام ایسے ہیں جو نہ بھی کریں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، لیکن ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو ہمیں ان برکتوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس طرح جس طرح کہ ہم نے عادت اپنے قرآن کی اور قرآن کے ساتھ جڑ کے رہنے کی عادت رمضان میں بنائی ہے، اگلے پورے 11 مہینے نیکسٹ رمضان آنے تک بھی ہم یہ اپنی عادت بنا کے رکھیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑ کے کیسے رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ 3 3 4 4 گھنٹے آ کے بیٹھے کلاس لیتے بھی ہیں تو باقی سارے کام تو ہو ہی جاتے ہیں نا، ان میں کوئی رکتی تو نہیں، زندگی رک تو نہیں گئی نا، زندگی چل رہی ہے۔ تو اگر آپ ایون آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی ڈیلی رمضان کے بعد قرآن کو دیتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقین جانیے۔ آیت نمبر 31۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ مت گھبراؤ، مت ڈرو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور رب کو کون مانتا ہے؟ جو اس کو اپنا خالق، ملک مدبر مانے، جس پر وہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کی عبادت کرے، اپنا سب کچھ اس رب کو محسوس کرے اور پھر اس پر جم جائے، اس سے ہٹے نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، نہ ہی شک و شبہات میں پڑے۔ اور جب جو رب کو رب مانتا ہے پھر وہ اس کی عبادت کے لیے دوڑتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے دوڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مدد ہوتی ہے، اور پھر فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو وسپر کرتے ہیں۔ آج اگر پابندیاں برداشت کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اب کل جیسے ایک میری فرینڈ نے بھیجا کہ کہیں پر کنواں کھدوانا ہے کچھ غریب لوگوں کے لیے، تو اس میں
35 شاید کنویں تھے وہ کھدوانے تھے، ویل واٹر پروجیکٹ تھا کہ لوگوں کو. تو اب میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس میں ضرور جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ کروں گی. تو جب تک میں نے جو ہے یعنی کہ میں نے یہ شاید قرآن کی کلاس ہی شروع ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے میں نے کہا میں اس کو پیسے بھجوانے سے پہلے میں قرآن کی کلاس کے بعد بھجوا دوں. اور جب میں نے وہ قرآن کی کلاس ختم کی تو وہ جو تھا نا اس نے کہا تھا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن لوگوں نے اتنا ڈونیشن کیا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے اس کو کہا کہ کچھ بھی کر کے میرے پیسے اس میں ڈالو، جو مرضی کرو. کہ میری دوست تھی تو ایک اور دوست نے بھجوائے پیسے، تو میں نے کہا کچھ بھی کر کے میرے اس میں ڈالو پیسے. میں نے یعنی کہ نیکی میں نے 5 منٹ شاید قرآن کی کلاس لیٹ کر لیتی تو شاید میں بھجوا دیتی تو میری اس میں شامل ہو جاتے پیسے. تو اس نے کہا تم بھجوا دو، میں کوشش کرتی ہوں. تو یعنی کہ آپ نے نیکی میں اتنی جلدی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ بھاگ کے آپ نیکی کریں، اور پھر وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں کہ جو ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بھاگ کر ان کو اپنی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ رکھے گا قیامت والے دن بھی. تو جو ہے نا نیکی کرنے میں آپ نا کوئی ایک بس موبائل پہ آپ نے کلک ہی کرنے ہیں 2 4 اور آپ کا وہ ڈونیشن وہاں پہنچ جانا ہے. تو مگر ہم جو ہے نا اس میں بھی سستی کرتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں، یعنی جیسے میخیں گاڑی جاتی ہیں ہمیشہ آپ کو وہاں ملیں گی، کیل ٹھوکنا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو مسجد میں ملیں گے. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہ آج کہاں گئے. اگر بیمار ہوں تو عیادت کرتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں گے. اب دیکھیں نا، جیسے قرآن کے لیے آپ لوگ ہم سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو باقی ہمارے سارے کام جو ہو جاتے ہیں اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے خاص مدد کرواتے ہیں نا. تو باقی 11 مہینے ہم اس طرح سے کیوں نہیں گزار سکتے کہ باقی کام بھی ہمارے ہو جائیں. آیہ نمبر 32، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کیسی یعنی کہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور اس کو آپ اپنی زندگی میں ضرور آپ کیا خاص مدد ہوئی ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. اکثر آپ کے منہ سے الفاظ آپ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے، تو وہ خاص مدد کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ فرشتے آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے آ کے آپ کی عیادت کرتے ہیں، وہ آپ کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں گئے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست، کہاں گئے. سبحان اللہ، بہت پیاری بات تھی. اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. تو دنیا میں اور آخرت میں جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. آیہ نمبر 34، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. تو سب سے اچھی سبحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسپیکنگ سکلز بتائے ہیں یہاں پر کہ کس طرح آپ نے بات کرنی، کس طرح سے جواب دینا بات کا. سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ سے جوڑے اور خود بھی اچھے کام کرے. جو دوسروں کو بتائے وہ خود کرنے والا ہو. تو یہاں تعریف کی جا رہی ہے کن کی؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. اور کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں اور برائی کی جگہ نیکی لے آئیں، بری عادتوں کی جگہ نیک عادتیں لے آئیں. اس طرح آپ دشمن کو بھی دوست بنا لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کسی سے کوئی بھی بات کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ، یعنی کہ آپ نے 1 گھنٹہ کسی سے بات کی ہے تو کچھ نہ کچھ کسی طرح سے بھی نا آپ بات گھما پھرا کے نا اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر لے آئیں کہ آپ کا یہ جو بات 1 گھنٹہ کرنا بات ہے وہ جو ہے وہ آپ کی عبادت بن جائے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات کو جو ہے نا آپ کوئی نہ کوئی پہلو تو آپ کو مل جائے گا. ماشاءاللہ آپ سب انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو کوئی نہ کوئی پہلو تو آپ کو مل جائے گا جس میں آپ وہ بات کو گھما پھرا کے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے آئیں. تو وہ آپ کا بات کرنا بھی عبادت بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہم لوگ اپنے اظہار کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں. 35، یہ بات انہی لوگوں کی حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب ہیں. تو صبر دوسروں کی باتوں پر تنگی پر، کہ جو اگر کسی نے بد کلامی آپ کے ساتھ کی ہے تو واپس آپ اس کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس کی بد کلامی کا جواب جو ہے آپ اچھے طریقے سے دیں. ٹھیک ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کی بد کلامی کرنے سے، کسی کا برا سلوک کرنے، تو 3 دن کے لیے آپ رک جائیں. اس کی اجازت بھی ہے کہ آپ ناراض ہیں یا آپ بات نہیں کرنا چاہیں، مگر 3 دن کے بعد سلام دعا شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ پہل کریں گے تو آپ کو صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنا پڑے گا، بڑے صبر کے ساتھ اپنا بڑا جبر کر کے اپنے اوپر وہ کام کرنا پڑے گا. مگر یقین جانیں جو تکلیف آپ کو وہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کام کرنے پہ آپ کو 10,000 گنا زیادہ سکون ملے گا. وہ کام کر کے آپ کر کے دیکھیں، بہت سکون ملتا ہے.
آیت نمبر 36، اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے شیطان بھی بہت تنگ کرتا ہے اس کرنے میں، کوئی اچھے کام کرنے، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ واپس جڑ کے بات کرنے میں تو آپ کو شیطان بہت تنگ، میں کیوں بات کروں، وہ تو اتنا بدتمیز ہے، وہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، یا وہ مجھ سے چھوٹی ہے، یا اس نے اس طرح نہیں کیا تو وہ نہیں کیا تو یہ، تو بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں سب کو جھاڑ جھوڑ کے جو ہے بس آپ نے بس پہل کر دیں۔ پہل کرنے میں تکلیف بڑی ہو گیا، جب آپ پہل کر لیں گے نا، یقین جانیں اتنے سکون آپ کو آئے گا نا کہ آپ پھر پہل پہ پہل کرتے جائیں گے۔ آپ کے لیے پھر ایک دفعہ مشکل ہوگا مگر بعد میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایسی باتوں میں جب آپ کے مائنڈ میں آئے کہ میں کیوں کروں، جب میں آ جائے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 37 اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تمہیں اس کی عبادت منظور ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد سجدہ آخرکار اللہ کو ہی کرنا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے اپنے لیے سجدہ۔ تو چلے آئیں، یہ سجدہ تلاوت کی ہے تو سجدہ کر لیتے ہیں، ایک منٹ تو آتے ہیں واپس۔ چلیں جی، ایک مجھے بات یاد آ رہی تھی بڑی مزے کی، وہ یہ کہ بچے اکثر جو ہے نا وہ جب خوش ہوا کریں نا تو جو ہے وہ ان کو فوراً کہہ دینا کہ سجدہ شکر کرو، تو بھاگ کے سجدہ شکر کرتے ہیں، اور بڑا ان کو جو ہے نا وہ اپنی خوشی میں اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پھر یہ عادت ڈالیں کہ جو ہے جب بھی آپ کو خوشی کی بات ملے، جو بھی آپ کو جو اچھی بات پتہ لگے تو آپ فوراً سجدہ شکر کریں۔ تو آپ اس وقت ان کے چہرے کی وہ ایکسائٹمنٹ دیکھا کریں، اور وہ اتنے پیار سے بھاگتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں۔ تو اس طرح سجدہ شکر کی جو ہے نا بچوں کو عادت ڈالیں، اور ہر روز اپنی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ شکر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جتنا آپ سجدہ شکر کریں اتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا شیطان کو ہم سے دور رکھے، کہ شیطان بہت تکلیف میں آتا ہے جب ہم سجدہ شکر کرتے ہیں۔ اور بچوں کو جب یہ کہنا کہ شیطان ٹارچر ہوگا اس سے کہ آپ سجدہ شکر کریں، تو وہ بڑے شوق سے کرتے ہیں پھر کہ ہاں ہاں ہم شیطان کو ٹارچر کریں گے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 39۔ اے بندے، یہ اس کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، اور جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو یہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے۔ تو خیر جو چاہو سو کر لو، تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ چوائس تو ہماری ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی ساری بات دوبارہ ریمائنڈرز آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 41، اور جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ وہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، کہ اس کتاب کی جو ہے حکمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب کا جو ہے تخلیق کی ہے۔ اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بے شک بخشنے والا ہے اور عذاب علیم والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار وہی باتوں کی ریمائنڈر ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو اجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو قرآن تو اجمی اور مخاطب عربی، اور کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا بنتا ہے، ظالموں کو صرف خسارے میں ڈالتا ہے۔ تو وہی بات کہ جب آپ قرآن کو ہدایت کے لیے کھولتے تو آپ کو ہدایت ضرور ملتی ہے، اور جب آپ ہدایت کے لیے کھولتے تو آپ کو ہدایت جتنا مرضی آپ دن میں پورے دن میں قرآن ختم کر لیں، یا پورے رمضان میں آپ 30-40 قرآن ختم کر لیں، جب آپ نے ہدایت کے لیے نہیں کھولا تو آپ کو ہدایت اس سے نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت پانے والا بنا دے۔
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو اس میں فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی قیامت کا وقت نہ آتا، قیامت کے وقت تک کی مہلت نہ دی جاتی تو فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو نیک کام کرے گا اپنے لیے اور برے کام کرے گا اس کا ضرر اسی کو پہنچے گا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے علم کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے لیے رانگ چوائس قرار دیتے ہیں۔ انشاءاللہ سونے جاگنے کے آداب کا امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، کہ آپ کے جو ہے وہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم سنت پر کیسے عمل کر لیتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور جب بچے قرآن پڑھے ہوں تو ان کو بھی پڑھ کے سنائیں۔ دل کا سب کا دل کانپ رہا ہوگا کہ جب ہم قبر کے متعلق حدیث پڑھتے ہیں، وہ سارا منظر سوچ رہے تھے، تو انشاءاللہ دورہ قرآن کے تکمیل کے بعد 2 دن کے بعد قبر کے 3 سوال کی کتاب 4 دن میں پڑھیں گے۔ اس طرح یعنی کہ لسنر آپشنز بہت ساری ہیں، تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہم لوگ ضرور کچھ نہ کچھ رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 47، ہاں یہاں سے 25 پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے علم کا حوالہ اس کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے غرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں ہے، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن میں سب سے پہلے کہ ہے کہ قیامت کا علم، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی ساری مخلوق اس بارے میں عاجز ہیں اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں، جو شہروں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، آپ کے گھروں میں لگے ہوں، تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل جب لگتا ہے، جب آج کل جو سپراؤٹ نکل رہے ہیں، تو اس میں سے جو شگوفہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے آگے پھل نکلتا ہے اور وہ پکتا ہے، تو یہ سب کا سب علم اللہ کے سے ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی مادہ، کوئی فیمیل حاملہ نہیں ہو چاہتی ہوتی، جو وہ بنی آدم میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، مگر یہ کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں پر پیدا ہوگا، اور اس طرح کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے علم پر۔ تو یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ کے مد مقابل جو ہستیاں قرار دے رکھی ہیں، جو بت یا جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں؟ کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں، وہ الہ بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا اور فرمائے گا اینا شرکا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرے شریک بناتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑا کیا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے عداوت کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ اس وقت اس سب کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کس قدر غافل ہے، کہ کس قدر بے خبر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ سے بچنے والا کوئی بھی نہیں، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں، تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ اپنا کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اب بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے، جس کا قرار کریں گے، کاش وہ دنیا میں سمجھیں کہ آج اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ جائیں، اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ پناہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے کام کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سائیکالوجی بتائی ہے کہ انسان کا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں تھکتا۔ یعنی انسان کو جو کچھ مل جائے وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے اور ملے اور ملے، یعنی چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جائے منصب ہو، چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں۔
ہم سب اگر غور کریں تو اگر ہمارے 10 سال پہلے حالات اس سے کمزور تھے تو اس وقت ہم مزید مانگتے ہیں، اور اگر آج بہتر ہیں تو آج بھی اور مانگ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کی خیر کے حوالے سے بھی کبھی راضی نہیں ہوتا، مزید مانگتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہوگا، سبحان اللہ، اور اگر دوسری دے جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی جو ہے نا رونقوں سے بچا کے رکھے جو ہمارے دین کے لیے خلل پیدا کریں۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی، پھر تکلیف دی، نا امید ہو گیا انسان، اب کیا انسان کر رہا ہے؟ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت دوبارہ دیتے ہیں، اس کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، یعنی کہ اتنی تکلیف میں نے برداشت کی تھی، تب تو میرا حق تھا، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی ہے ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ پھر کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کہ دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل اور مدہوش ہوتا ہے کہ اپنے آخرت کے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ اگر یہ کہ اپنے آخرت کے انجام کو بھول جاتا ہے، یہ اگر یہاں مل گیا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا؟ یہاں انسان کی دو قبیح صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو خوشحالی پہنچتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے دیا، وہ خود تکبر کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار تھا۔ اور پھر یہ صفات اللہ نے ان لوگوں کی بتائیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آخرت کا انکار، اللہ کا انکار، آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور حالات کی تنگی سے بھی مایوس نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر مجھے نعمت بھی ملی ہے یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں تھا اس میں، یہ اللہ کی طرف سے میرے پہ رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ آیت نمبر 50۔ اور جب ہم انسان، ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں، میں ایک مجھے کام کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، یعنی پھر وہ اپنی دولت کو دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑتا ہے اور ان میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کا حال ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہ تکلیف کے وقت ہم جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں اس طرح خوشحالی میں نہیں پکارتے۔ تو ہمیں انشاءاللہ آج کے بعد اپنا رویہ یہ رکھنا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے پکارنے کا جو استقامت پسندی ایک رکھیں، کہ اس کو پکارنے کا جو طریقہ ہم ہر حال میں ایک ہی رکھیں انشاءاللہ۔ ان کے ٹھیک ہے، آپ کا جب آپ بیمار ہوں تو ظاہری بات ہے آپ اس طرح کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر سکتے، مگر آپ جس طرح خشوع خضوع سے اپنی صحت میں عبادت آپ کرتے تھے، تو جس حالت میں بھی آپ ہوں، لیٹ کے بھی آپ نماز پڑھے ہوں، تو وہی خشوع خضوع رکھیں، وہی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ خاموشی ہو، آس پاس تنگی نہ ہو، اور میں اچھے طریقے سے اپنی نماز ادا کروں اور اس پہ فوکس کروں، اور لفظوں کی ادائیگی صحیح کروں اور ان کے مطلب کو سمجھ کے ادا کروں۔ تو یہ ساری باتوں کا اہتمام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ پھر ہمیں ثواب بھی وہی ملے گا جیسے ہمیں صحت میں ملتا رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر کوئی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا پھرے گا اور وہاں تک گمراہی میں جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔
اور کسی ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جو ہدایت کا سرچشمہ تھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو پیاس لگے اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہو اس کو چھوڑ کر آگے نکل جائے، اور آگے کہیں پانی نہ ہو تو پھر وہ پیاس سے مرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ کہ جب یہ قرآن کی ہدایت آپ کے پاس آ جائے تو اس کو فوراً، جیسے آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ پانی پی لیتے ہیں، آپ کے سامنے پڑا ہو، جیسے یہ قرآن کی ہدایت آپ کے پاس آ جائے تو ہماری روحوں کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کو جو ہے ہم فوراً سے حاصل کر لیں۔ آیا نمبر 53، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں اور بھی اور ان کی خود ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی جو بات ہے کہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اور کیا ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ملاقات بہت خوشگوار ہو۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کسی سے کبھی پہلی بار ملنا ہو تو آپ کے دل کے اندر کیسے جذبات ہوتے ہیں، کیسی کیفیات ہوتی ہیں، اور خصوصاً اگر آپ کو کسی محبوب ہستی ہو یا دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی بڑا درجہ اور مقام ہو، تو ان کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر ہم اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ وہ ملاقات اچھی ہو، خوشگوار ہو، ہمیں بہت محبوب ہو، وہ جو جس کے ساتھ ہمیں ملاقات کرنی وہ بھی آگے سے خوش ہو کے ملے۔ اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیں کہ یا اللہ جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ سے راضی ہوں، اور جب میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اور میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو اور ہمارے اندر ایسا خوف نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ لیکن جو شخص ملاقات کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ جو ملاقات کی تیاری نہیں کرتا تو یہ ناسمجھی کی علامت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز منبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا کہ اما بعد، اے لوگوں، میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے کہ جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو، جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ بس اتنا کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی تصدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی کہنے والا احمق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کی تصدیق کرتا ہے، جو اسے چاہیے کہ اسے اس جیسا عمل بھی کرے تو اتنی تیاری بھی کرے، یعنی جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہے پھر اس کی تیاری بھی مطلوب ہے، لیکن وہ ویسا عمل نہیں کرتا، یعنی کہ یقین تو آپ کو ہے، میں وہ عمل نہیں کرتا تو احمق ہی ہوا نا۔ تو وہ عمل ایسا نہیں کرتا اور نہ ہی سے ڈرتا ہے، نہ اس کی ہولناک سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اپنے کھیل اور غفلت اور خواہشات اور گناہ پر اڑا رہتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ احمق ہے، اور لغت میں احمق وہ ہوتا ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ کون ہیں، کہ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں عمل کر کے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بھی جو عمل کیا کریں، تو کہا کریں کہ یا اللہ یہ عمل بھی میں صرف اور صرف تیرے لیے ہی کر رہی ہوں، تاکہ تو اس دن مجھے دیکھے تو مجھے بخش دے اور مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ہم نیک کام کرتے ہیں اور کر کے بھی احسان بھی جتاتے ہیں اور اس طرح وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اسی نے اس کو دیکھ لیا اور وہی اس پہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سورۃ یہ ہماری ختم ہو گئی ہے۔ تو سورہ 24 کے ہم نے جو کہ دیکھ لیے تھے عمل کے نقاط، مگر چلیں آج دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں دن میں صبح و شام ذکر کرنا نہ بھولوں گی، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہی توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اللہ کی رحمت اور مغفرت پر یقین رکھنے کا پیغام دوں گی، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت 53 سے 56 میں ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تسبیح اور تمہید بڑھا دوں گی۔ میں مشکل وقت میں اللہ سے صبر اور استقامت مانگوں گی، جیسے اس نے اپنے نبیوں کو دی۔ تو میں قرآن کی جو ہے کوئی بھی کورس انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے بھی رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا کام ضرور جاری رکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ ہماری دنیا کے سارے کام خود بخود سنوار دے گا۔ اور کیسے سنوارے گا؟ بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا اور سورہ فصلت میں کہ جو ہے وہ
غیب سے پھر فرشتے آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور ایک خوشگوار طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہم لوگ جنت قیامت والے دن ہمیں ملے، اور جنت الفردوس جو کہ عرش کے نیچے ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، تو ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ہمیں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللہم انی اسألک من فضلک الکریم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔